हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज पाकिस्तान में यौम दिफ़ा शुहदा मनाया गया, जो ज़ाहिर है पहले यौम दिफ़ा जो है 1965 की जंग के हवाले से मनाया जाता था, मगर इस बार उसमें यौम शुहदा का भी इजाफ़ा किया गया। ये वो शुहदा हैं जो ज़ाहिर है 1965 की जंग में भी शहीद हुए, और अब जो हालिया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग हुई उसके शुहदा को भी आज याद किया गया। इस सिलसिले की बड़ी तकरीब जो है वो आज आर्मी के हेड क्वार्टर GHQ रावलपिंडी में हुई, जहां वज़ीर आज़म इमरान खान ने ख़िताब किया और जो आर्मी के सरबराह हैं जनरल बाजवा, उन्होंने भी ख़िताब किया। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान मुस्तक़बिल में किसी की जंग में शिरकत नहीं करेगा और अब हम अपनी ख़ारजा पॉलिसी ऐसे ही तरतीब देंगे। उन्होंने अपनी यादें भी दोहराई कि 1965 में जब वो लाहौर में थे तो क्या हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी तब से लेके अब तक बहुत मुत्तहिद और प्रोफेशनल इदारा है। जनरल बाजवा ने कहा कि हमने 1965 और 1971 की जंग से बहुत कुछ सीखा, जिसकी वजह से आज हम एटमी क़ुव्वत बने हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात। पहले से तारुफ दें अपने इस सारी हमारे आज का जो मौजू है वो 1965 की जंग ही रहेगी। हमारे साथ आज डॉक्टर जाफ़र अहमद मौजूद हैं, साबिक डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टडी सेंटर के, माहिर सियासियात और कराची यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी के, और हमारे साथ इस्लामाबाद में लाहौर में सहाफ़ी एजाज़ हैदर भी मौजूद हैं। आप उन्हें देखते रहते हैं और डिफेंस और स्ट्रेटजिक स्टडीज़ के हवाले से ख़ासी उनकी महारत है। तो ज़रा जी अच्छा, अब जैसे आपने जिक्र किया कि इस बार सिर्फ यौम दिफ़ा के नाम से नहीं बनाया गया, यौम दिफ़ा और शुहदा, और जैसे आपने जिक्र किया कि तमाम पाकिस्तान के शुहदा, तो इसमें सिविलियन शुहदा का भी इस दफ़ा ख़ुसूसी मेंशन भी किया गया है। और मैं आपको बस एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ। क्लिप्स तो बहुत हैं आज के हवाले से, जो पहले से भी आ रही हैं। एक क्लिप जो पर्टिकुलरली आपके सिविलियन शुहदा को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, वो ज़रा देखिए। प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से प्यार है हमें, प्यार है पाकिस्तान से, दिल जान से हमें प्यार है, हमें प्यार है। जी ऐसा देख रहे थे हुक्म खान, बेनज़ीर भुट्टो, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यकीनन एक पॉजिटिव बात है। एक और भी आपको बता चलूँ कि आज ही चीफ अवामी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब और उनकी अहलिया गए थे शहीद पुलिस सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अब्बास के घर ताज़ियत करने। और ये वो सब इंस्पेक्टर हैं जो जुलाई 1990 में रावलपिंडी में एक किडनैपिंग गैंग के साथ मुकाबले में शहीद हुए थे। तो यकीनन ये भी मेरी नज़र में एक काफ़ी खुशाइन बात है कि हम बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड रिकग्नाइज कर रहे हैं उन सब लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान और इस तकरीब में यही अच्छी चीज़ भी है। नज़र आई कि भाई वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जिस तरह बात भी हुई कि मुल्क को अगर आगे लेकर के चलना है तो बिल्कुल हाथ में हाथ डाल के एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है। हाँ, मतलब एक पेज पर है तो उम्मीद यही है कि एक ही पेज पर ही रहेंगे। जी वो सर, चूँकि आज 6 सितंबर है, लिहाजा ज़ाहिर है कि बात घूम फिर के 6 सितंबर की 1965 की तरफ आएगी। पाकिस्तान को बने हुए 18 साल हो चुके थे और 65 की जंग जो है वो अचानक आई हमारे सरों पे, और फिर उसने जो है ख़ासे दूरस असरात मेरे हिसाब से मुरतब किए। एक अच्छा भला एक सनती तरक्की का एक धारा चल निकला था, बाकी भी तरक्की हो रही थी, तो अचानक ऐसा स्टॉप लगा कि उसके बाद ऐसा लगा कि जो हमारा जो सिक्योरिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट था वो और आगे, तो आप गुफ्तगू जो होगी उसमें ये चीज़ें डिस्कस डेफिनेटली होंगी। मैं डॉक्टर जाफ़र अहमद आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, चूँकि पूरी ज़िंदगी आपकी एकेडमिक्स में गुजरी है, ये जो कश्मीर की जंग है 1948-49 की, या 65 की लड़ाई, या 71 की लड़ाई, या अफ़गानिस्तान जंग अफ़गानिस्तान जो 80s का है, या करगिल 99, PhD स्पेसिफिकली इन सब्जेक्ट्स पे अगर हुआ है तो मेरे इल्म में इजाफा कीजिए।
اچھا، قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کے جواب دوں، زرار صاحب نے ابتدا میں کہا تھا کہ آج جو ہے یہ یوم شہداء بھی ہے، تو ہم شہداء کی فہرست کو ذرا اور جو کمپریہنسو انداز میں دیکھیں تو یہ چیز بھی ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ 2002 میں 2002 سے جو یہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے ہیں 2017 تک 62,000 پاکستانی شہری بھی شہید ہوئے ہیں. تو پاکستان کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے پوری قوم نے بہت بڑی قربانی دی. بے شک. وسط صاحب، آپ نے جو سوال کیا 1948 کا تو ذکر آتا ہے جو پارٹیشن کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئیں اس کے اندر. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ 1965 کی جنگ اتنی بڑی جنگ اور اتنا ہمارے نیشنل ڈسکورس میں اس کا اتنا اہم رول رہا ہے، اسے کوئی بہت زیادہ تحقیق کا موضوع نہیں بنایا گیا یونیورسٹیوں میں. اور اگر اس حوالے سے دیکھنا شروع کریں تو بہت سی اور بھی ایسی چیزیں آپ کی نظروں میں آئیں گی کہ جن پہ ریسرچ ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. مثلا میں آپ سے یہ عرض کروں جو تھوڑا سا آؤٹ آف وے ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے علاوہ ہمارے ہاں جو وزرائے اعظم گزرے ہیں سوائے بھٹو صاحب کے شاید کسی پہ پی ایچ ڈی نہیں ہوا. سہروردی پہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، محمد علی بوگرا پہ کوئی پی ایچ ڈی نہیں ہے، چودھری محمد علی پہ نہیں ہے، فیروز خان نون پہ نہیں ہے، چندریگر پہ نہیں ہے، محمد خان جرنیجو صاحب پہ نہیں ہے. تو اتنے موضوعات ہیں ہمارے ہاں جو اہل تحقیق کی نظروں میں ابھی نہیں آئے، اور جو ٹرننگ پوائنٹس ہیں ان پہ بھی نہیں ہے. ایک طرح سے خوشین بات ہے کہ اگر کوئی ریسرچ کرنا چاہے تو خود ہی فیلڈ خالی ہے، فیلڈ خالی ہے. ہم اعجاز کی طرف جاتے ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. اعجاز، تحقیق کتنی ایک ہوئی 1965 میں جو کچھ ہوا، آپ نے بھی ظاہر ہے اس بارے میں خاصا لکھا ہے، تو تھوڑا بتائیے آپ کی نظر سے کوئی گزرا، کیونکہ بہت سے ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز ملتے ہیں. جی شکریہ. دیکھیے بات یہ ہے کہ بیرون ملک تو اس کے اوپر خاصا لکھا گیا، اندرون ملک جو ہے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس کا جو فوکس ہے وہ جو جنگ جس طریقے سے لڑی گئی تھی، اور وہ جنگ جو ہے اس میں ہماری فوج نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، اپنے سے زیادہ بڑا جو دشمن تھا اس کو روکا. لیکن جو بنیادی چیز ہے جو سوچنے والی ہے جب ہم یوم دفاع کا ذکر کرتے ہیں 6 ستمبر کا، تو اس میں ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا کہ 6 ستمبر کو ہمیں کیوں دفاع کرنا پڑا، لاہور اور سیالکوٹ پہ حملہ کیوں ہوا. جی اس کے لیے ہمیں اس سے پہلے والی ایک جنگ پہ جانا پڑے گا جو ہم نے جس کا آغاز کیا تھا. اور وہ جنگ جو تھی، بعض جو مشاہدے ہیں ان کے مطابق 24 اپریل کو اور بعض کے مطابق 5 اگست کو اس کا آغاز ہوا. اور اس کے اندر اس زمانے میں جسے آج ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں، اس کو اس زمانے میں سیز فائر لائن کہا جاتا تھا. تو وہ ایک طے شدہ یا ریکگنائزڈ جو ہے بارڈر نہیں تھا، لیکن چونکہ ہمارا ایک جھگڑے کے حوالے سے ایک نقطہ نظر تھا، تو ہم نے سیز فائر لائن کے پرلی طرف جو ہے وہ اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا. اس کے اندر آج جسے آپ اے کے ریجمنٹ کہتے ہیں، اس زمانے میں اٹ واز نون ایز AKRF، آزاد کشمیر ریگولر فورسز، اس کے لوگ شامل تھے، اور اس کے اندر کچھ SSG کے ایلیمنٹس بھی تھے. اور وہ اس لیے بھیجے گئے تھے کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کشمیر میں وادی میں وہ ایک سیاسی تناؤ تھا، لوگ جو ہے وہ جو خاصے متنفر تھے ہماری اطلاعات کے مطابق انڈین حکومت سے. تو خیال یہ تھا کہ یہ فورسز جو ہیں یہ اندر جائیں گی اور یہ جا کے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے ابھاریں گی کہ وہ بغاوت کریں، اور اس کے علاوہ جو آپ کے ایمونیشن ڈمپس ہیں یا آپ کے جو بریجز ہیں اور اس قسم کی دوسری فوجی انسٹالیشنز ہیں ان کو تباہ کریں گی. اس کا یہ جو ہمارا جو ایک آپریشن تھا جیسے جبرالٹر کا نام دیا گیا تھا، یہ آپریشن جو تھا یہ ناکام ہوا، اور اس کے اندر صرف ایک فورس تھی جو اپنے کچھ اہداف جو ہے وہ حاصل کر سکی. اس کے جواب میں انڈیا نے فوج کشی کی، اور اس فوج کشی کے نتیجے میں ہم نے کچھ علاقے جو ہے وہ کھوئے.
اس کے اندر حاجی پیر پاس جو ہے وہ وچ از اے ویری اسٹریٹجک ایریا. میرا اپنا گاؤں جو ہے جو کہ آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب ہے, اس کے اوپر بھی ان کا قبضہ ہوا. اس کے پھر جواب میں ہم نے آپریشن گرینڈ سلیم کیا, اور گرینڈ سلیم جو ہے اس میں ریورسز ہوئیں خاص طور پہ چھمب اور جوڑیاں کے ایریا میں انڈیا کو, اور ہم بنیادی طور پہ توی سے جو ہے وہ آگے چلے گئے, اور اخنور جو ہے وہ ہم نے وہاں پہ حملہ کرنا تھا, کیونکہ جموں کٹھوا روڈ جو ہے وچ از نون ایز دا چکن نیک, کہ اگر آپ اس کو کاٹ دیں تو پھر انڈیا کی جو فوج کشمیر میں ہے اس کا رابطہ جو ہے وہ مین لینڈ سے کٹ آف ہو جائے گا. اس کے بارے میں بہت سا لکھا گیا ہے کہ کیوں جو ہے وہ جنرل اختر ملک کو ہٹایا گیا اور جنرل یحییٰ کو جو ہے وہ کمانڈ. اعجاز حیدر, مجھے لگ رہا ہے کہ پچھلے 72 سال سے ایک ہی فلم چل رہی ہے 1948 کی, جو کشمیر کی لڑائی ہے جس میں قبائلی گئے تھے, وہاں سے لے کے اس کی تقریباً فوٹو کاپی جو آپ نے آپریشن جبرالٹر بیان کی وہ مجھے لگ رہی ہے, اور آپریشن جبرالٹر کی تقریباً امپرووڈ سی کاپی جو ہے وہ کرگل کی لڑائی لڑ رہی ہے. یہ غلط یا صحیح, میرا تاثر کس حد تک ٹھیک ہے؟ جی آپ نے درست کہا. میں صرف ایک چیز کی تصحیح کرنا چاہوں گا. یہ ابھی ذکر ہوا تھا آپ کے پروگرام کے آغاز میں 1947-48 کی جنگ کا, اور یہ بھی کہ اس کے اوپر زیادہ لکھا نہیں گیا, اس پہ زیادہ تحقیق نہیں ہوئی. میں یہ کہتا چلوں کہ کرسٹوفر سنیڈن نے, جو کہ ایک آسٹریلوی اسکالر ہیں, انہوں نے آزاد کشمیر اور پونچھ کے حوالے سے لکھا اور اس جنگ کے حوالے سے بھی لکھا. اور تصحیح میں یہ کرنا چاہوں گا کہ قبائلیوں کے آنے سے کہیں پہلے یہ جنگ شروع ہوئی تھی. مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے ایک پنچھی ہونے کی حیثیت سے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے جو پرکھے تھے وہ بھی شامل تھے, اور ہم نے وہ بغاوت کی. اسی طرح گلگت بلتستان میں گلگت سکاؤٹس نے بغاوت کی, اور یہ ایریا جو آج آپ کو نظر آتا ہے جو آزاد کروایا ہے, یہ بنیادی طور پہ پنچھیوں اور جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں انہوں نے آزاد کروایا ہے. اگر آپ جنگ کے اہداف کے حوالے سے دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 47 اور 48 کی لڑائی, جس کے اندر بعد میں پاکستانی فوج کے کچھ ایلیمنٹس آئے, کیونکہ وہ ایک علیحدہ داستان ہے کہ جو ہے وہ اس لڑائی میں پوری شرکت جو ہے وہ کیوں نہیں ہوئی اور کیسے نہیں ہوئی. تو سب سے زیادہ علاقہ آپ نے جو چھینا ہے انڈیا سے وہ 47 اور 48 میں چھینا ہے, اور اس کی افادیت کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو آج جہاں پہ آپ کا دارالخلافہ ہے, اگر وہ علاقہ آزاد نہ ہوا ہوتا تو کہوٹا سے آگے جو دریائے جیلم بہتا ہے اس کے پرلی طرف آزاد پتن ہے, وہاں پہ انڈین آرمی ہوتی, کوہالہ کے برج کے پرلی طرف جو ہے وہ انڈین آرمی ہوتی, اور آپ کا یہ پورا جو سیلینٹ ہے, اس صرف سیلینٹ کے دفاع کے لیے آپ کو اتنی فوج کی ضرورت پڑتی جو اس وقت آپ کی فوج کی مکمل کل تعداد. اعجاز حیدر, بھی گفتگو جاری ہے, ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد رکھتے ہیں. ویلکم بیک. 47-48 کی بات ہو, 62 کی بات ہو, کارگل کی بات ہو, بنیادی وجہ جو بھی ہماری جنگ ہوئی ہے بھارت کے ساتھ, آخرکار آل روڈز لیڈ ٹو کشمیر. تو اسی سلسلے کو آگے لے جاتے ہیں ہم. اگر آئیں 65 کی جانب, تو اخنور آپریشن, اس میں جو ہوا ہے, اور ابھی اعجاز آپ بھی اس کا ذکر کر رہے تھے, جی سوری, آپریشن گرینڈ سلیم, دا مارچ آن اخنور, اس میں جو بالکل لاسٹ منٹ پر اعجاز صاحب جنرل اختر ملک جو ایک احمدی جنرل تھے آف دا پاکستان آرمی, ان کو ریموو کیا گیا, اس سے کتنا فرق پڑا آپ کی نظر میں آن دا آبجیکٹیوز آف دا آپریشن؟ جی اگر بالکل آپریشنلی دیکھا جائے تو تقریباً 24 گھنٹے جو ہے وہ انڈین فوج کو مل گئے ٹو ری آرگنائز اینڈ ود ری انفورسمنٹس, اور اس کے بعد پھر ایک ہاف ہارٹڈ جو ہے وہ حملہ جو ہوا وہ ریپلس ہو گیا. تو یہ تو آپریشنلی اس کا, اور اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو صدر ایوب خان تھے, دا سیلف اسٹائلڈ فیلڈ مارشل, انہوں نے, ان کا یہ خیال تھا کہ اگر ہم نے یہ چکن نیک کو کاٹ دیا تو اس سے ایک جنگ پھیل جائے گی. یہ ان کی اسیسمنٹ کا فیلئر اس حوالے سے بھی تھا کہ جنگ کو پھیلانے کا فیصلہ جو ہے وہ انڈیا کر چکا تھا,
اور جنرل چودھری نے یہ بات جو ہے وہ شاستری کو بتا دی تھی کہ اس کو یہ جو اس وقت دباؤ ہے ہم پہ، اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں دوسرا محاذ کھولنا پڑے گا. لیکن مجھے اگر آپ ایک لمحہ دیں زرار، جو وسعت اللہ صاحب نے بات کی تھی وہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ 65 ہو گیا، پھر کارگل ہو گیا 65. دیکھیے بات یہ ہے کہ دو چیزوں کا میں تفریق کرنا بہت ہی اہم ہے. ایک کا نام ہے آپریشنل اسٹریٹجی اور ایک کا نام ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی. آپریشنل اسٹریٹجی کا تعلق جو ہے وہ جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس کو کس طریقے سے آپ نے بڑھانا ہے، کس طریقے سے فتوحات حاصل کرنی ہے، آپریشنلی کس طریقے سے آپ نے دشمن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، یہ جنگ کے آغاز کے بعد کی حکمت عملی ہے. لیکن جنگ کے آغاز سے پہلے کے حوالے سے آپ کی ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہوتی ہے، جو کہ ایک آپ کی چھتری ہے. اس چھتری کے نیچے صرف آپ کی ملٹری اسٹریٹجی نہیں ہوتی، اس کے نیچے آپ کی اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں، اس کے نیچے آپ کا ٹریڈ اینڈ کامرس ہوتا ہے، اس کے نیچے آپ کی ہیلتھ ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کے نیچے بہت سی اور چیزیں ہوتی ہیں. اور جب آپ نے جنگ کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ فیصلہ جو ہے وہ ان تمام جو فیکٹرز ہیں ان کو مد نظر رکھ کے آپ کرتے ہیں. کیونکہ دیکھیے جنگ شروع کرنا تو مشکل بات نہیں ہے. ایک عام، اگر میں اس کو مطلب ایک بنال ایگزامپل دوں کہ سڑک پہ میں جاتے ہوئے اگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آنے والے بندے کو میں نے تھپڑ رسید کرنا ہے تو وہ تو میں کر سکتا ہوں، اچانک میں نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا. لیکن وہ تھپڑ رسید کرنے کے بعد کے جو نتائج ہیں ان کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو یہ جو کلاؤزویٹس نے بہت ایک بات جو امپورٹنٹ کی تھی among various other things that he said کہ آپ کا ایک پرپز ہوتا ہے اور پھر آپ کا ایک ایم ہوتا ہے. پرپز جو ہے وہ پولیٹیکو ملٹری اسٹریٹجی ہے اور ایم جو ہے وہ ان تمام بیٹلز کا ایم ہے فار وچ یو آر فائٹنگ اے وار. اور وار یو آر فائٹنگ ناٹ، اس میں ان اینڈ آف اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہوتی. وائلنس کو مینج کرنا ود وائلنس ایز این اینڈ از اسٹوپڈ. وائلنس آپ ریزورٹ کرتے ہیں کسی بڑے مقصد کے لیے، وہ آپ کا پولیٹیکو اسٹریٹجک ہدف کیا ہے. اگر اس حوالے سے آپ دیکھیں تو ہمارا جو ہدف تھا کہ ہم نے کشمیر کو انڈیا کے چنگل سے آزاد کرانا ہے تو ہم وہ مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہوئے. اس کے بعد جو ہم پہ حملہ ہوا جو کہ بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی ہوئی، وہ ہم نے حملہ روک لیا. سو دی ایشو از ناٹ کہ فوج نے کیسے لڑائی کی، کیونکہ وہ تو ہمارے سامنے ہے. کارگل میں بھی جس وقت ریورسز ہو رہی تھیں تو اس وقت بھی درجنوں کی تعداد میں آفیسرز ایسے تھے جو کہ والنٹیئر کر رہے تھے کارگل جانے کے لیے. The issue is not the bravery of the soldiers. The issue is the stupidity of the operation strategy. Exactly. یہی بات ہے کہ جو 65 کی لڑائی ہے اس میں بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ عام شہری سے لے کے فوجی تک اس نے 100% 200% دیا. It is doubt about it. اصل مسئلہ وہی پانی آ کے مرتا ہے کہ اسٹریٹجی. ڈاکٹر جعفر احمد، دو فیکٹر 60s میں جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ مجھے لگ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چین اور بھارت کے جو تعلقات تھے، سائنو انڈین وار 1962 جس میں کہ بھارت کی پٹائی ہوئی، کیا اس کی وجہ سے پاکستان کو حوصلہ ہوا کہ ہم بھی اپنا جو ہے مسئلہ سالو کر سکتے ہیں، کشمیر لے سکتے ہیں؟ یا پھر میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جب اچھا خاصا صنعتی طور پہ پاکستان ٹیک آف کر رہا ہے تو اس وقت ایسی کیا ارجنسی آن پڑی تھی کہ اسے اس جنگ کو انیشیٹ کرنا پڑا یا کودنا پڑا یا کھینچ لیا گیا وٹ ایور؟ دیکھیے میرے خیال میں دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ کہ 1962 کی جو چین اور ہندوستان کی جنگ ہے، اس جنگ میں ظاہر ہے کہ امریکہ نے اور پریزیڈنٹ کینیڈی نے براہ راست ہمارے صدر صاحب کو فون کر کے ان سے رابطہ کر کے انہیں کہا کہ آپ اس وقت کوئی ایڈونچر نہ کیجیے گا. تو ایڈونچر تو نہ کیا گیا اس وقت، لیکن یہ اعتماد ضرور پیدا ہوا کہ چین سے جنگ کے نتیجے میں ہندوستان کمزور ہوا ہے اور یہاں ایک اپرچونٹی بنتی ہے. دوسری اہم چیز یہ کہ 1963 میں چائنا کے ساتھ جو ہماری سمجھے کہ ایک ڈیل ہوئی اور ایک ٹیریٹوریل ایشو ہمارا ریزالو ہوا،
تو ہمارے دفتر خارجہ میں خاص طور سے یہ خیال پیدا ہوا کہ جو بھی اب یہاں پہ سب کانٹیننٹ میں سیناریو بنے گا اس میں چائنا کی ہمیں سپورٹ حاصل ہوگی. یہ ایک اور فیکٹر تھا جس نے اعتماد فراہم کیا. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے اس وقت اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو بارے میں اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں 1965 کی جنگ کی اور 2 منٹ کے ہم 3 سال پیچھے چلے گئے ہیں 1962 کی جنگ میں جو چین اور بھارت کے درمیان ہوئی تھی. اور جعفر صاحب ابھی جیسے آپ درست فرما رہے تھے کہ ایک فیلنگ آئی شاید ہماری ملٹری ہائی کمانڈ میں کہ انڈیا کین بی اوورwhelmed and taken by surprise. ایک تو I may mention one more thing. Not only military high command, ہمارے foreign ministry. بالکل بھٹو صاحب اور عزیز احمد دونوں اس خیال کے حامی. جی اچھا. اب اس کو فردر اسٹرینتھن یہ بات یہ کرتی ہے کہ اس سے پہلے جو انگیجمنٹ ہم نے دیکھی تھی بھارتی فوج کی وہ تھی گوا میں, اور گوا ایک کمپلیٹ سکسیس تھا. تو گوا کا جو ایک متھ بن گیا تھا وہ تھوڑا سا شیٹر ہوا 62 میں. 62 کی جو نتائج تھے اینڈ اگین لیڈنگ اپ ٹو دس تھنگ جو میری نظر میں, اینڈ جعفر صاحب اینڈ اعجاز پلیز چائم ان آن دس, کہ ایک تو ہم نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ جی چین کے ساتھ پنگا نہ لو بیکاز ہمارے بھی کچھ بارڈر ڈسپیوٹس چل رہے تھے. 1963 میں ہماری پھر بارڈر ٹریٹی سائن ہوئی. دوسری جو چیز ہوئی کہ ہماری جو ویسٹ کے ساتھ جو تعلقات تھے, آخر کار سیٹو سینٹو وی ور این ایلائی, وہ تھوڑے سے پھر نیچے جانے لگے کیونکہ ملٹری ایڈ ٹو انڈیا یو کے اور یو ایس اے سے بھی گئی. یہ کس حد تک ہم کہنا درست ہوگا کہ ایک لحاظ سے جو آج آپ الائنمنٹس دیکھ رہے ہیں اس خطے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی کہ ہم چین کے کیمپ میں زیادہ ہیں اور انڈیا یو ایس کے کیمپ میں زیادہ ہے, اس کی بنیاد کس حد تک اس دور میں لگائی گئی؟ میرا خیال ہے کہ بہت کھینچا تانی کریں تب کچھ اس طرح کی چیز آپ اسٹیبلش کریں گے. بہت سیناریو بدل چکا ہے. وہ کولڈ وار کا پورا انوائرمنٹ تھا جس میں یہ الائنمنٹس ہو رہے تھے اور انڈیا نے اپنے آپ کو نان الائن رکھا تھا اور اس طرح سے وہ دونوں سے سوویت بلاک سے بھی اور ویسٹرن بلاک سے بھی فائدے اٹھا رہے تھے. اب صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ کریکٹرسٹکلی بہت ڈیفرنٹ ہو چکی ہے. ایک منٹ اعجاز کو میں ابھی دے رہا ہوں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ 65 کی لڑائی سے پہلے بھی کیا پاکستان کا جو سیکیورٹی سٹیٹ ہونے کا جو تصور ہے وہ تھا, یا 65 کی لڑائی کے بعد جو ہے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا جو کہ آج اچھا خاصا میچور ہو چکا ہے؟ دیکھیے آغاز تو 50s میں ہو گیا تھا اس کا, جب آپ سیٹو سینٹو میں گئے تھے اور آپ نے امریکہ سے بوگرا کو بلایا تھا اور اسے پرائم منسٹر بنایا تھا کہ یہ امریکہ سے ہمیں کلوز کرے گا. سلسلہ تو شروع ہو گیا تھا لیکن عملاً یہ 65 سے زیادہ تیز ہوا. 65 سے ذرا پہلے ایک چیز اور ہوئی اور وہ یہ کہ یہ بات سامنے آنے لگی تھی کہ ایسٹ پاکستان بہت پیچھے رہ گیا اکنامکلی. تو 2 معیشتوں کا تصور آیا کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دونوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے اور ایک کو نظر انداز نہیں جا سکتا. 1963-64 کے جو ہمارے بجٹس ہیں ان میں فوجی بجٹ کا جو پیٹرن تھا اضافے کا, اضافہ تو برقرار رہا لیکن اضافے کی وہ شرح برقرار نہیں رہی. اس سے وین ولکاکس نے یہ نتیجہ نکالا کہ فوج کی ہائی کمانڈ میں یہ تاثر ہے کہ ایوب خان جب تک خود فوج کے کمانڈر ان چیف تھے اس وقت تک وہ فوج کی ضرورتوں کو زیادہ پورا کر رہے تھے اور اب کم کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 62, 63, 64 میں جو پرائرٹیز تھیں اس کے اندر اوورآل ملک کی معیشت وغیرہ بھی داخل ہونے لگی تھی. 65 نے اس سب کو ریورس کیا اور زیادہ تیزی سے کیا کیونکہ امریکہ نے پھر پاکستان اور انڈیا دونوں کی فوجی امداد پہ پابندی لگائی جو بیسک بنی. بھٹو صاحب کی جو کتاب آئی میتھ آف انڈیپینڈنس اس میں ان کی ساری شکایت ہی یہ تھی کہ ہم آپ کے وفادار تھے, آپ کے حلیف تھے اور ہمیں اور آپ ہندوستان کو آپ نے اعتبار رکھا. تو ساورنگ تو وہاں سے شروع ہو گئی. اچھا اعجاز سے میری ایک سوال ہے میرا اعجاز سے. انفیکٹ اعجاز نے مجھے ایک بات بتائی تھی جو میں آپ
میں چاہتا ہوں کہ ہم سب کو بتائیں. اعجاز جی, آج دن میں ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی یہی اپنا تھیسس پیش کیا کہ جی جو ملٹری ایڈ دی گئی تھی انڈیا کو, یہاں سے ایک ریلیشن سار کی تھی, اور آپ نے ایک بڑے ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ ملٹری ایڈ آفر ہوئی انڈیا کو, اور اس وقت کے جو بھارتی وزیر اعظم تھے نہرو صاحب, انہوں نے کیا جواب دیا, تو یہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا, وہ میں بالکل وہ میں نے آپ سے بات کی تھی آئی آئی ٹیز کے حوالے سے. آئی آئی ٹیز کا جو یہ جو پورا ایک کانسیپٹ تھا, یہ تو 50 سے جو ہے وہ شروع ہوا. اس کے اندر انہوں نے اس میں جرمنی نے بھی انڈیا کی مدد کی, اس میں امریکہ نے بھی مدد کی, اس میں سوویت یونین نے بھی مدد کی. لیکن جو جس وقت جنگ ہو رہی تھی اور جس وقت بہت زیادہ دباؤ میں تھے نہرو صاحب, تو اب یہ بات سامنے آ چکی ہے اور اس کے بارے میں لکھا بھی گیا ہے. بروس رائڈل نے اپنی کتاب میں بھی مینشن کیا ہے کہ اس وقت نہرو نے 2 خطوط لکھے کینیڈی کو, جس کے اندر ان سے 12 فائٹر اسکواڈنز جو تھے ان کی درخواست کی, اور وہ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ اسکواڈنز جو تھے وہ امریکنز جو ہے وہ فلائی کریں گے, اور یعنی تقریباً کوئی اس کے لیے اور ریڈارز وغیرہ کے لیے, کیونکہ وہ بہت دباؤ میں تھے. اس کے جو اثرات پڑے مشرقی پاکستان پہ, جو آج بنگلہ دیش ہے, جو ایک اسٹریٹجی بنائی گئی کہ مشرقی پاکستان کے دفاع کی لڑائی مغربی پاکستان میں لڑی جائے گی, اور اس کے علاوہ جو اور چیزیں وہاں پہ مشرقی پاکستان میں ہو رہی تھیں اور جن کو ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے, جن کو ہم پولیٹیکلی جو ایگریگیشن آف انٹرسٹ ہے وہ نہیں کر پا رہے تھے, تو اس کی وجہ سے حالات ایسے بنتے گئے کہ جس میں پھر ہم نے وہ سانحہ دیکھا 71 کا. بالکل. اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بار بار سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ غیر متوازن سول ملٹری کے جو تعلقات ہیں اس سے آخر کار نقصان کیا ہوتا ہے. اس سے ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ لارج سکیل بیوروکریٹک آرگنائزیشنز جو ہیں وہ باؤنڈڈ ریشنالٹی کا اور سسٹمیٹک اسٹوپڈیٹی کا شکار ہوتی ہیں, ایون دو دا پیپل ہو آر پارٹ آف دی آرگنائزیشن آر ویری اسمارٹ. دوسری چیز یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایگریگیٹ کرتی ہے انٹرسٹ کو, جو کہ وچ آر آفن کنفلکٹنگ اینڈ کانٹرڈکٹری. یہ کام صرف سیاستدان کر سکتا ہے, یہ کام مینیجیریل ایکسلنس کا کام نہیں ہے, یہ کام جو ہے وہ کمپرومائز کا کام ہے. بالکل, اور کمپرومائز کا نام ہے سیاست. تو اعجاز میں یہاں سے ایک چھوٹا سا لینا ہے, وقفے کے بعد گفتگو جائے گی. 65 کی جنگ میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے خوبصورت بات کیا لگتی ہے, تو ون لائنر یہ ہے کہ پوری قوم بغیر امتیاز عقیدہ, علاقہ, قومیت ایک مٹھی بن گئی تھی. اوپر جو بھی اسٹریٹجی ہو, لیکن نیچے جو ہے وہ ایک مٹھی چل رہی تھی. اس میں کون مسلمان ہے, کون کرسچن ہے, کون احمدی ہے, کون ہندو ہے, سب جو ہے یہاں سے لے کے وہاں ڈھاکہ تک آپ کو ملتا ہے. کہ جی یہ سب سے خوبصورت بات ہے جو مجھے بعد میں پھر نظر نہیں آئی. اچھا, پاکستانی فوج کی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ سب سے خوبصورت بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج اپنے خمیر میں آج بھی امتیاز سے پاک ادارہ ہے. جی, آج بھی میرٹ کا سب سے زیادہ اگر آپ کو دیکھنا ہو چلن, تو پاکستانی فوج کی سلیکشن میں ہوتا ہے. وہاں مسلمان, شیعہ, سنی, احمدی, کرسچن, ہندو یہ نہیں دیکھا جاتا. ٹھیک ہے, ہم فخر سے یہ بات کر سکتے ہیں. آج کا دن ایسا تھا, یونٹی کی ہر کوئی بات کر رہا ہے, پورا میڈیا, لیکن ایک واقعہ, ایک اشتہار ایسا ہے کہ جس پہ جو چھپا, جس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی, لیکن کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی, محدود ہے لیکن ہوئی تکلیف. وہ اس لیے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس موقع پہ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. نوائے وقت میں آج ایک اشتہار چھپا جماعت احمدیہ پاکستان کی طرف سے, یوم دفاع شہدائے پاکستان پہ قابل رشک شہدائے پاکستان اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. اس کے بعد تمام نشان حیدر جنہوں نے حاصل کیا ان سب کی تصاویر ہیں. پھر ایک مصرع ہے ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستہ میں. اس کے بعد مادر وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے بعض احمدی سپوت, جن میں کہ ان کی تصویریں تھیں, 14 تصویریں جو ہیں
جس میں جنرل عبداللہ علی ملک جو 1965 میں چوینڈا کے ہیرو جو ہیں مشہور ہیں، ہلال جرت ہیں، میجر جنرل افتخار جنجوعہ 1971 میں 2 بار ہلال جرت لیا، شہید ہوا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے جو لوگ ہیں تقریباً 14 کے قریب ان کی تصاویر دی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، دے دی گئی، شہداء ہیں اور انہوں نے حصہ لیا بھرپور، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے، ٹھیک ہے۔ سب اشتہارات دے رہے تھے، بلڈرز دے رہے تھے، کانٹریکٹرز دے رہے تھے، بینکس دے رہے تھے، انہوں نے بھی جماعت احمدیہ نے بھی دے دیا، اپنا خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد نوائے وقت جو ہے اس پہ کالیں والے گئی ہوں گی، تو نوائے وقت نے ایک معذرت نامہ الگ سے پھر چھاپا، یا چھاپنا پڑا اسے۔ معذرت نامہ یہ تھا کہ 6 ستمبر 2018 یعنی آج ہمارے روزنامے میں جماعت احمدیہ پاکستان کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا ہے، ہمارے اس غیر ارادی سہو پر، سہو معنی غلطی پر اسلامیان وطن اور بہی خواہان ملک و ملت کو جو ذہنی صدمہ ہوا، اس پہ ہم اللہ رب العزت کے حضور برملا معذرت کا اظہار کرتے ہوئے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہم پاکستانیوں کو ملک کی بے لوث خدمت سر انجام دینے کی توفیق بخشے اور ایک محب وطن قوم کی طرح آئین کی پاسداری اور سربلندی کے لیے کام کرنے کا دل و جان سے جذبہ نصیب فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مجھے میرے لیے سوالیہ نشان ہے کہ 65 سے منسلک ایک چیز کہ ان لوگوں نے بھی جان دی، اس پہ معذرت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور سب سے پہلی دفعہ ایسا ہے کہ us and them، لڑائی کے دوران بھی، مرنے کے دوران بھی۔ اچھا، اور جب آپ کو متحد ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نا، لوگ آپ کو تقسیم کرنے جاتے ہیں، تو ملک دشمن ہم کس کو کہیں گے پھر؟ اچھا، یہ اس فوج کے سپاہی ہیں، اس فوج کے غازی ہیں، اس فوج کے شہید ہیں جنہوں نے 65 کی جنگ میں وہ کارنامے انجام کیے جو آپ کو ملٹری ہسٹری میں کم ایگزامپلز ملیں گے۔ میں آپ کو ایک چھوٹے سے جلدی بتا دیتا ہوں۔ 4 گنا زیادہ بڑی بھارت کی فوج تھی زمین پر، فضا میں 3.5 ٹائمز لارجر۔ اس کے باوجود 66 انڈین ایئر فورس کے پلینز ڈسٹروائے ہوئے ایکشن میں، 9 ایکسیڈنٹس میں۔ کتنے بنے؟ 75۔ پاکستان ایئر فورس کے 12، مطلب کہ 3.5 گنا بڑی ایئر فورس کو آپ نے 5 گنا زیادہ مارا۔ These are those people. اچھا، فائنلی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم از کم فوج کو اس طرح کی چیزوں سے بچائے جو کہ داخل کرنے کی کوششیں کی۔ شارٹ ایک آنسر آپ سے ڈاکٹر صاحب، ہم نے سبق سیکھا 1965 سے؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں۔ ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، اور جیسے اعجاز صاحب نے بھی اپنی بات میں شروع میں کہا تھا کہ اسٹریٹجی جنگ کے درمیان ایک چیز ہے، اور جو آپ کا پولیٹیکل اکنامک ایجنڈا ہے وہ جڑا ہوا ہونا چاہیے آپ کے سیکیورٹی کے ایشو کے ساتھ، اور اگر یہ چیزیں الگ الگ ہو جائیں تو پھر نیشنل یونٹی برقرار نہیں رہتی۔ 65 کی جنگ کے فوراً بعد تاشقند ہوا، تاشقند کے فوراً بعد 6 نکات لاہور میں پیش کیے گئے شیخ مجیب کی طرف سے، نیشنل جو ہے یونٹی آپ کی ختم ہو گئی۔ صحیح بات۔ جناب آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں گے۔ اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے، میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے۔ صحیح بات۔